Please like, share, subscribe and press the bell icon. अरीबा, आप कल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? प्रोफेसर रजब ने क्लास को लेक्चर देने से पहले पूछा। इससे पहले कि वो कुछ कहती, एक मर्दाना आवाज कमरे में गूंजी। वो न आएगा, हमें मालूम था इस शाम भी। वो न आएगा, हमें मालूम था इस शाम भी। इंतजार उसका मगर कुछ सोच कर करते रहे। क्लास में दबी दबी हंसी सुनाई दी। अगर वहां प्रोफेसर रजब ना होते तो फिर हंसी का यकीनन तूफान उमड़ आना था। मिस्टर, क्लास शाम में नहीं सुबह होती है। हंसी के दौरान एक लड़की की शोख आवाज सुनाई दी। अरे, आशिकों के लिए सुबह शाम में कोई फर्क नहीं होता। क्लास में ही मौजूद किसी लड़के ने जवाब दिया। सर देखें, परवीन शाकर का शेर फिर सुनाया गया है। अरीबा ने शिकायती नजरों से प्रोफेसर रजब की तरफ देखते हुए रूहानी लहजे में कहा, फराब, क्लास से निकल जाओ। प्रोफेसर रजब का लहजा सख्त था। वो अपनी सीट से उठा और सर झुका खामोशी से बाहर निकल गया। हनान ने उसकी तरफ चौंक कर जबकि जमात ने गजबनाक नजरों से देखा था। अरीबा ने अभी कल ही जमात से अपनी पसंद का इजहार किया था और उसे अपने डैडी से मिलने को कहा था, इसलिए उसका गजबनाक होना कुदरती अमर था। इबी, वो तुम्हें कब से तंग कर रहा है? लेक्चर के बाद जमात उससे पूछ रहा था। कौन? मुझे तो कोई तंग नहीं कर रहा। वो मसलत के तहत अनजान बनी। देखो, बहुत सी बातें मैं तंजीला से गैर महसूस अंदाज में उगलवा चुका हूँ, इसलिए मुझसे कुछ मत छुपाओ। जमात खुफिये से बोला। गहरे सांस के साथ उसने गाड़ी वाले वाक़े से लेकर अब तक की तमाम तफसील उसे मुख्तसर लफ्जों में बता दी और साथ ही बोली, प्लीज जमात, कोई झगड़ा मत करना। मगर वो उसकी बात अनसुनी करता हुआ एक तरफ गास पर किताब खोले बैठे फराब की तरफ बढ़ गया। सुनो मिस्टर, जमात उसके करीब जाकर सख्त लहजे में बोला। फराब ने उसे कोई जवाब देने के बजाय उस पर बस एक नाकदाना नजर डाली और फिर से मुताले में मशगूल हो गया। यूनिवर्सिटी में नए आए लगते हो। जमात उसके सामने से किताब उठाते हुए बोला। जो मसला है सीधे सीधे बोलो। ऐसी गैर मुहज्जिबाना हरकतें करने का क्या मकसद है? साफ मालूम हो रहा था कि फराब ने खुद पर मुश्किल से जब्त किया है। परवीन शाकर से बड़ी उल्फत जता रहे। परवीन शाकर से नहीं, उनकी शायरी से। फराब ने उसकी बात काटते हुए तस्सीह की। मगर क्यों? जमात ने मुट्ठियां भींचते हुए पूछा। निहायत जहलाना सवाल है। शायरी से लगाओ ज़ौक़ की अलामत होता है और शायरी से लगाओ वाकई ज़ौक़ के जुमरे में आता है। अगर अशार को बिलावजह किसी लड़की पर मुसल्लत ना किया जाए तो। जमात उसे टोकते हुए बोला। तुम डायरेक्ट अपना मुद्दा बयान करो कि चाहते क्या हो। फराब नागवारी से बोला। मैं तुम्हें वार्न करने आया हूँ कि आइंदा अरीबा के रास्ते में मत आना। ठीक है, नहीं आऊंगा। मैंने तुम्हारी बात मान ली। मेरा ख्याल है अब तुम्हें चले जाना चाहिए। फराब ने उसके हाथ से अपनी किताब वापस लेते हुए कहा। अरीबा और तंजीला भी इस दौरान उनके करीब पहुंच चुकी थीं, इसलिए फराब के इन अल्फाज पर जमात को खुद ब खुद गुस्सा आ गया। तुम खुद को समझते क्या हो? जमात ने उसे गिरेबान से पकड़कर झटके से खड़ा करते हुए कहा। देखो, गिरेबान छोड़ो, तुम बिलावजह झगड़ने की कोशिश कर रहे हो। फराब ने जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। तुम मेरी बात का जवाब कैसे दे रहे थे? मैं कोई नन्ना मुन्ना बच्चा नहीं जो तुम मुझे यूं तरखा दोगे। यकीनन तुम मुझे जानते नहीं। तुम्हारा नाम जमात है, यूनिवर्सिटी के बॉक्सिंग चैंपियन होने के साथ साथ अरीबा के क्लोज फ्रेंड हो। यही तुम्हारा मुख्तसर सा तारुफ है जो मैं जानता हूँ। फराब ने एक झटके से अपना गिरेबान आजाद कराते हुए कहा, मगर अगला लम्हा उस पर भारी रहा। जमात का जोरदार पंच उसके चेहरे पर पड़ा था, जिससे उसके निचले होंठ से खून बहने लगा था। जमात ने एक और घूंसा रसीद करने की कोशिश की, मगर अब की बार उसका पंच फराब की हथेली पर रुक कर 5 उंगलियों की गिरफ्त के घेरे में आ चुका था। माना कि तुम बॉक्सिंग चैंपियन हो, मगर बात बात पर इसका इजहार करना बुरी बात है। जी तो चाहता है अभी तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से दूं,
اور تم کئی ہفتے ہاسپٹل میں پڑے اپنی ناک کی سرجری کرواتے رہو، مگر نہیں، اب میں تمہاری کلوز فرینڈ کو تنگ کروں گا، اور باکسنگ چیمپئن تم روک سکتے ہو تو روک لینا، فراب نے کہا اور قدم بڑھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اریبہ اور تنزیلہ زور و شور سے بحث میں مصروف تھیں۔ یونیورسٹی میں ادبی مقابلہ جات شروع ہونے میں چند روز رہتے تھے۔ تنزیلہ نے اس بار تقریری مقابلہ میں حصہ لیا تھا اور ہر بار کی طرح اسے مکمل یقین تھا کہ وہی ون کرے گی اور یونیورسٹی میں اپنے گروپ کی عزت پر حرف نہیں آنے دے گی۔ دوسری طرف عروج بلوچ کا گروپ بھی اس بار خوب تیاری میں تھا اور اس کے ارکان مکمل تہیہ کیے بیٹھے تھے کہ تنزیلہ کو اس بار وننگ ٹرافی پر ہاتھ صاف نہیں کرنے دینا۔ وہ دونوں اظہار خیال کے لیے دیے گئے انوکھے ٹاپک پر بحث کر کے کچھ پوائنٹ نوٹ بک پر اتار رہی تھیں۔ تانی، اس بار ٹاپک واقعی جاندار ہے، اریبہ نے کہا۔ ہاں واقعی، اس بار عنوان واقعی انوکھا اور اپنے اندر گہرائی لیے ہوئے ہے، اس پر جتنا کوئی بولنا چاہے بول سکتا ہے۔ تنزیلہ نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ویسے تانی، میرے خیال میں عروج والوں کو ٹاپک کافی ٹف ملا ہے، ان کے پاس پوائنٹس پک کرنے کا زیادہ آپشن نہیں ہے۔ واقعی میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ کہیں مجھے وہ ٹاپک نہیں مل گیا، ورنہ میں کیا کرتی، بھلا بندہ اس ٹاپک پر کیا بولے۔ خواتین کے لیے چھپنے والے پرچوں کی تحریروں میں خامیاں۔ کوشش کے باوجود بھی میں تو ایسی کوئی خامی بھی نہیں بیان کر سکتی تھی جسے صحیح معنوں میں خامی کہا جا سکے۔ بالکل درست کہہ رہی ہو تم، خواتین کے لیے چھپنے والے تمام ماہنامہ ڈائجسٹوں کا ہم باقاعدگی سے مطالعہ کرتے ہیں، اور سچ مجھے بھی ان میں لکھنے والی مصنفین کی تحریروں میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی نقص نہیں ملتا، بلکہ ہر تحریر ہی سبق آموز ہوتی ہے، اریبہ متفق انداز میں بولی۔ شکر ہے، مجھے تو ان تحریروں کی خوبیاں بیان کرنی ہیں، تنزیلہ نے آسمان کی جانب تشکرانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، فراب ان کے قریب آیا۔ اریبہ، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ پہلی بار وہ بغیر کوئی شعر سنائے کچھ بولا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ یقین جانے رات میں سو نہیں سکا، بار بار مجھے یہی خیال ستاتا رہا کہ میری وجہ سے آپ بہت ہرٹ ہوئی ہوں گی، مجھے آپ کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اس کی خاموشی کو خاطر میں لائے بغیر بولا۔ ایک ہی پنچ نے عقل ٹھکانے لگا دی۔ وہ بڑبڑائی مگر فراب نہیں سن سکا۔ نہیں، میں بیوقوفوں کی بیوقوفیوں پر توجہ نہیں دیتی، وہ خشک لہجے میں بولی۔ آپ چاہے کچھ کہیں، میں اپنی غلطی کا ازالہ ضرور کروں گا، وہ واضح تھا۔ میں نے کہا نا کہ نہیں اریبہ جی، یہ بات بالکل غلط ہے کہ آپ کسی سے وعدہ کریں اور پھر اپنے قول سے مکر جائیں، وہ اسے ٹوکتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب، تم نے یا میں نے کون سا وعدہ کیا تھا؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ ارے آپ اتنی جلدی بھول گئی، میں نے آپ کو گول گپوں کے بزنس میں پارٹنر بنایا تھا اور آپ نے بھی حامی بھری تھی۔ اب میں اپنی بات سے پھر جاؤں تو آپ کتنی ہارٹ ہوں گی، حالانکہ میں جانتا ہوں آپ نے ان چند ہی دنوں میں کیا کیا سپنے نہیں سجائے ہوں گے، پورے ملک میں اسٹال لگانے کا سوچا ہوگا، آپ جہاں جائیں لوگ آپ کو گھیر لیں، کاغذ پینسل آپ کی طرف بڑھائیں کہ پلیز اس پر آٹوگراف دے دیں اور نیچے مسالوں کا نام لکھ دیں جن کی وجہ سے آپ کی کمپنی کے تیار کردہ گول گپوں میں اتنا ذائقہ۔ شٹ اپ، وہ چلائی۔ ناراض مت ہوں، یقین جانے میں ساری رات آپ کے سپنوں کے ٹوٹنے کے متعلق سوچ کر ہلکان ہوتا رہا، مجھے آپ کی پریشانی کا پورا احساس ہے، وہ ہمدردی جتاتے ہوئے بولا۔ تنزیلہ نے اریبہ کی حالت کے پیش نظر بڑی رحم بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا جو غصے سے پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ دیکھو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میری جان چھوڑ دو، میری دعا ہے اللہ کسی کو تمہارے جیسا دشمن بھی نہ دے، وہ نخوت سے کہہ رہی تھی۔ دوست تو خیر کوئی کس کا ہے، دوست تو خیر کوئی کس کا ہے، اس نے دشمن بھی نہ سمجھا لوگو۔ جواب میں ایک آہ
سرد سے پروین شاکر کا شعر سنایا گیا۔ اریبہ نے پاس پڑی جوس کی خالی بوتل اسے دے ماری تھی، جسے فراب نے بڑی سہولت سے کیچ کر لیا۔ ہائے رے قسمت، میں تو یہ گمان کیے بیٹھا تھا کہ کوئی دل ول ٹائپ کی چیز یا پھر شرم کو بالائے طاق رکھتے ہوئے تم ہوائی کس میری طرف پھینکو گی، مگر ہائے یہ خالی بوتل دل کو خون کے آنسو رلا رہی ہے۔ وہ بوتل کو بغور معائنہ کرتے ہوئے ڈھیٹ عاشقانہ موڈ میں کہہ رہا تھا۔ تنزیلہ کے پاس ہنسنے اور اریبہ کے پاس وہاں سے جانے کے سوا کوئی چارہ نہ بچا تھا۔ صبح سنڈے ہے، کیا کر رہے ہو؟ پروفیسر رجب آفس میں اپنے سامنے بیٹھے فراب سے پوچھ رہے تھے۔ کچھ خاص نہیں سر، بس سنڈے کا دن میرا مشیب کے ساتھ گزرتا ہے۔ آپ بتائیں کوئی میرے لائق کام ہے تو؟ وہ مودبانہ لہجے میں بولا۔ بیٹا، کل ملتان سے ایک عالم دین ہمارے شہر میں وعظ کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ وہ ملتان میں قائم ادارہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے بہترین علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ اس ادارے کا بہت ہی اہم مقصد ہے کہ قادیانیوں کا دنیا کے ہر حصے تک تعاقب کرنا اور انہیں اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیوں کے پروپیگنڈے سے روکنا، انہیں اسلام کی تبلیغ دینا اور سرکش قادیانی مبلغوں سے معصوم اور سادہ لو مسلمانوں کو بچانا، پروفیسر رجب نے اسے بتایا۔ جی سر، میں جانتا ہوں، آپ بتائیے کتنے بجے وعظ شروع ہونا ہے اور کون سے مقام پر ہوگا؟ میں انشاءاللہ پہنچ کر ضرور فیاض ہوں گا، فراب نے کافی کا خالی کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ کل تقریباً 11 بجے جامعہ مسجد میں ہوگا۔ ٹھیک ہے سر، میں 10:30 بجے پہنچ جاؤں گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اٹھتے ہوئے بولا۔ ہاں چلے جاؤ، لیکن ایک بات کا اور خیال رکھنا، آئندہ میرے لیکچر کے دوران ایسی نوبت نہ آئے کہ میں تمہیں کلاس سے نکل جانے کا کہوں، پروفیسر رجب نے مسکراتے ہوئے تنبیہی لہجے میں کہا۔ بہتر سر، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، وہ ندامت سے بولا۔ گڈ، اب جاؤ، آدھا گھنٹہ بعد تم سے کلاس میں ملاقات ہوگی، پروفیسر رجب نے دوستانہ لہجے میں کہا تو وہ مسکراتا ہوا ان کے آفس سے نکل گیا۔ باہر آنے کے بعد وہ نظریں ادھر ادھر گھما کر اریبہ کو تلاش کرنے لگا۔ وہ دور ایک درخت کے نیچے بینچ پر بیٹھی نوٹس تیار کر رہی تھی۔ فراب دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر غیر ارادی طور پر وہیں کھڑا بغیر پلکیں جھپکائے اسے دیکھے گیا۔ کچھ ہی دیر میں معلوم نہیں اس کی نظروں کی تپش کے باعث یا اپنا کام مکمل ہونے کے باعث وہ وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی اور یہ فراب کی خوش قسمتی کہ جدھر وہ کھڑا تھا وہ اسی طرف آ رہی تھی۔ ابھی وہ فراب سے کچھ فاصلے پر تھی کہ اپنا موبائل بجنے پر ہینڈ بیگ کی طرف متوجہ ہوئی، مگر موبائل بند ہو گیا۔ کسی نے مس کال کی تھی۔ صبح سے کوئی اسے مسلسل تنگ کر رہا تھا اور اریبہ کو مکمل یقین تھا کہ یہ فراب ہی ہوگا، مگر اس وقت اپنی سوچ کو بدلنا پڑا جب موبائل کی بیل اور یہ شعر اسے ایک ساتھ سنائی دیا۔ شاید کہ چاند بھول پڑے راستہ کبھی، شاید کہ چاند بھول پڑے راستہ کبھی، رکھتے ہیں اس امید پہ کچھ لوگ در کھلے۔ اس کا موبائل بج رہا تھا اور سامنے فراب اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا اسے چڑھانے کے لیے پروین شاکر کا شعر سنا رہا تھا۔ سنو انمول لڑکی، عنایت ہوگی اگر مجھے بھی تمہارا موبائل نمبر مل جائے، اسے موبائل کی طرف متوجہ دیکھ کر وہ کہہ رہا تھا۔ صبح سے تمہارے جیسی ایک بلا موبائل پر بھی میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، آخر تم لڑکے ایسا کیوں کرتے ہو؟ وہ جھلائی لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ بس لڑکیوں سے ایک جملہ سننے کے لیے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ کیسا جملہ؟ وہ الفاظ منہ سے نکالنے کے بعد ہونٹ کاٹنے لگی، جیسے جان گئی ہو کہ وہ بہت بڑی غلطی کر بیٹھی ہے۔ وہی جو میں تمہاری گلابی لبوں سے سننا چاہتا ہوں، یعنی میں تمہاری ہوں پیا۔ کبھی نہیں، ایسا تو میں تم سے کبھی مر کر بھی نہیں کہوں گی، وہ پختہ لہجے میں بولی۔ اس کی وجہ؟ وہ اپنی عادت کے مطابق مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کیونکہ میں کسی اور سے یہ بات کہہ چکی ہوں،
اور عنقریب اسے اپنے ڈیڈی سے بھی ملوانے والی ہوں، اس لیے تمہاری مجھے امپریس کرنے کی تمام کوششیں بیکار ہیں۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے حقیقت بتا رہی تھی۔ وہ لڑکا کہیں وہی باکسنگ چیمپئن جماعت تو نہیں؟ فراد نے زرد ہوتے چہرے کے ساتھ پوچھا۔ ہاں وہی ہے، اس نے تصدیق کی اور پھر بولی، میرا خیال ہے اب تم سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آئندہ مجھے تنگ نہیں کرو گے۔ نہیں، تمہارا خیال غلط ہے۔ پروین شاکر صاحبہ نے میرے جیسے ہی عاشقوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حسن کے سمجھنے کو عمر چاہیے جانا، حسن کے سمجھنے کو عمر چاہیے جانا، تو گھڑی کی چاہت میں لڑکیاں نہیں کھلتی، تو میری جانا تم کیا سمجھے؟ فراد نے کہا اور قدم بڑھاتا ہوا کلاس کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ اس نے پروفیسر رجب کو اپنے آفس سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا، ورنہ ابھی اس کا ارادہ اریبہ کو اور تنگ کرنے کا تھا۔ ہلو مہک، پلیز اب ناراضگی ختم کرو، سارا دن میں مس کالز کے ذریعے تم سے خاموش معذرت کرتا رہا ہوں۔ اریبہ نے سوتے میں بجتے موبائل کو کان سے لگایا تو یہ الفاظ سنائی دیے۔ سوری، میں مہک نہیں ہوں، اس نے کہا اور کال ڈسکنیکٹ کر کے موبائل تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ مگر ابھی چند سیکنڈ ہی بیتے تھے کہ بیل دوبارہ ہونے لگی۔ اسکرین پر وہی نمبر تھا جو صبح سے اسے تنگ کر رہا تھا۔ اس نے بادل نخواستہ دوبارہ کال ریسیو کی۔ سنو مہک، میں جانتا ہوں تم بہت غصے میں ہو، مگر میں یقین سے کہتا ہوں اگر تم نے میری پوری بات سن لی تو تمہاری ناراضگی جاتی رہے گی۔ دیکھو، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، یہ رانگ نمبر ہے۔ میں نہ مہک ہوں اور نہ اس نام کی کسی لڑکی کو جانتی ہوں۔ آپ پلیز مجھے ڈسٹرب نہ کریں، اس نے کہا اور اب کی بار موبائل آف کیا اور کچھ بڑبڑاتی ہوئی پھر سے سو گئی۔ اس کی نیند ایسی ہی پرسکون ہوتی تھی، جلد دنیا و جہاں سے غافل کر دینے والی۔ Please like, share, subscribe and press the bell icon.